अस्सलाम वालेकुम। सियासत बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है और बड़ी खूबसूरत, दिलचस्प और हैरान कुन कहानियाँ सामने आ रही हैं। इत्तेहादी जो हैं वो अब एक दूसरे से रूठे रूठे हैं और सबकी नज़रें एक घर पर हैं। पहले वो किसी और घर पर थीं, पहले वो नज़रें थीं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, उसके बाद फिर सियासत का अपना क़िबला मुतय्यन करें या अकॉर्डिंगली अपना कोई फ़ैसला करें। अब ये है कि जी नवाज़ शरीफ साहब क्या करेंगे, उसके बाद अपना फ़ैसला करें। इससे पहले था कि आसिफ ज़रदारी क्या करेंगे, उसके बाद फ़ैसला करेंगे। तो ये सारा, क्योंकि सियासत में ऊंच नीच होती है, कभी कोई भारी होता है, कभी कोई भारी होता है और लाजमी नहीं है कि हर बार आसिफ ज़रदारी भारी हो। इस बार इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ का कोम्बो ज़ाहिर है सब पे भारी है। तो अब सबका को इंतज़ार ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब को आए आज 4 दिन गुजर गए हैं, ज़मानतें भी उनकी हो गई हैं, कल फिर उनकी ज़मानत है और उसके बाद फिर जब ज़मानत कंफर्म होगी तो फिर बैठ जाएंगे नवाज़ शरीफ साहब कि वो अब क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर उनके जो साबिक़ इत्तेहादी हैं उनको फ़ील मिल जाएगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्या करना चाहते हैं और वो क्या करें। इन सारे मामलात पर बात करेंगे और बात एक ये भी सामने आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी डिमांड जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सारे मुतालबात उनके मानकर इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी डिमांड क्या रखी है और वो डिमांड मानी गई है, नहीं मानी गई, या अगर मानी गई है तो वो पूरी हो सकती है या नहीं। ये सारे मामलात बात करने से पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो डिमांड पर मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा सा मैं जायज़ा लेता हूँ। 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आए। आने से पहले जब उनकी तारीख़, डेट अनाउंस हो गई थी और बिल्कुल करीब थे पाकिस्तान आने के, उनकी हिफाजती ज़मानत हो गई। मतलब ये सारे मामलात, इजलास, मीटिंगें शीटिंगें चल रही थी। तो नवाज़ शरीफ साहब अपनी जमात और ख़ास तौर पर अपना जो ख़ानदान है उनका, शरीफ फैमिली, डार फैमिली या फिर करीबी दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब, उन तक उनकी सारी मुशावरत जो है वो थी और ये तक जो है वो जो पीडीएम, क्योंकि अभी तक पीडीएम कायम है, पीडीएम मुतहरिक नहीं है लेकिन गैर फ़ाल है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, यानी उसका कभी अनाउंस नहीं हुआ कि वो ख़त्म हो गया हुआ है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज भी मीडिया पीडीएम का सरबराह लिखता है। दीगर जमातें, शेरपा हो गए, बीएनपी बेंगल हो गई, अपना डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की जमात हो गई, तो वो सारे ये समझते हैं कि वो इत्तेहादी हैं। लेकिन मियाँ साहब जब आ रहे थे तो उस वक्त, और फिर जब मियाँ साहब पहुँच गए उस वक्त, और जब मियाँ साहब यहाँ आकर अपने घर बैठे, मरी चले गए, अदालत गए, उस वक्त तक अभी तक उन्होंने किसी इत्तेहादी से रब्ता नहीं किया। सबसे बड़ी जो कमी महसूस की गई, जो उनके इत्तेहादी जो वाहिद गिला करते हैं और वो गिला मीडिया में नहीं कर रहे, बात करते हैं हम तो हमसे करते हैं। मेरी JY के कुछ लोगों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद में तो थी। वो ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर में बाकी तो ठीक है, इलेक्शन का मुतालबा वो नहीं करते, तो उनका राइट है वो जो करे, लेकिन कम से कम जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो उस इत्तेहाद की उन कोशिशों के नतीजे में उनकी वापसी मुमकिन हुई जो इत्तेहाद हुकूमत में था, जिस इत्तेहाद ने इमरान खान की छुट्टी कराई। बेशक उसके बाद मुश्किलात बढ़ गईं, लेकिन अगर अपना खुर्रम दस्तगीर साहब की बात कि जी ये तो लंबे अरसे के लिए बैठने आए थे, इन्होंने तो आगे अपना हम सबको नाअहल कर देना था, हम सबको जेलों में डाल देना था, हमारी तो सियासत इन्होंने ख़त्म कर देनी थी, तो हमने इस वजह से हुकूमत ख़त्म की इमरान खान की, और इसमें कोई शक नहीं है। इसको सेकंड आसिफ ज़रदारी साहब ने किया। सबसे पहले ख़बर जो है मैंने दी थी, मेरा आज भी वो व्लॉग पड़ा हुआ है,
جب تحریک عدم اعتماد پر نواز شریف صاحب آمادہ ہوئے تو میں نے بتایا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کا تقرر ہے۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کا تقرر عمران خان نہ کریں، ظاہر ہے اس کے بعد باقی ساری باتیں وہی ہیں۔ پھر آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 2035 تک کا منصوبہ تھا، آرمی چیف کو نیا آرمی چیف، پھر اس کو ایکسٹینشن، امرتا بندیال کو چیف جسٹس جو ہے ان کو ایکسٹینشن، پھر ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن، اپنی مرضی کے انتخابات، اور پھر پاکستان میں نظام تبدیل کر دینا، اتھارٹیرین رجیم قائم کرنا۔ تو یہ ساری باتیں، اور یہ اوپن سیکریٹ تھا، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس کا ظاہر ہے کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل کیپٹل گنوایا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ باہر رہ کر نواز شریف صاحب کے لیے ان کا پولیٹیکل کیپٹل ان کے کام کا نہیں تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، اور تو اور میاں صاحب کے بغیر میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی چند قدم چلنے کے قابل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھیں نا، جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر شو ہو گیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس دن جعلی ایم این ایز نعرے لگا رہے تھے ایک زرداری سب پر بھاری، تو ملک محمد احمد خان صاحب آئے دوڑتے ہوئے، سب کو پیچھے کیا اور انہوں نے کہا اب نعرہ لگاؤ، تو جعلی نے کسی نے نعرہ لگایا ایک زرداری، تو ملک احمد خان نے کہا سب پہ بھاری۔ تو وہ ایک تھا نا کہ اس وقت مسلم لیگ نون بہت زیادہ عذاب میں تھی، پسی ہوئی تھی، زیر عتاب تھی، ان کے لیے کوئی گنجائش اسٹیبلشمنٹ نکالنے کو تیار نہیں تھی، تو ایک راستہ نکلا تو نواز شریف صاحب واپس آ گئے۔ اب یہاں جو ایک چیز جو باتیں بند کمروں میں ہو رہی ہیں کرٹسی کے مطابق کر کے، کرٹسی کیا تھی کہ تقریر میں آپ کر لیتے بات کہ جی میں یہ ممکن نہیں تھا میرا واپس آنا، اگر عمران خان کی حکومت ہم ختم نہ کرتے، ان کا پلان کچھ اور تھا، یہ کہہ سکتے تھے، پھر کہتے میں اپنے اتحادیوں کا نام لیے بغیر بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے اتحادیوں کا، پی ڈی ایم کا اور دیگر جو اتحادی تھے، جو پارلیمنٹ میں ہمارے اتحادی تھے، جنہوں نے اس حکومت کا خاتمہ کیا، عوام کے سر سے بھی ایک مصیبت ٹالی، اور میں بھی واپس آنے کے قابل ہوں، مطلب کوئی ایسا، تو یہ والی چیز جو ہے نا یہ چل رہی ہے۔ اچھا، دوسرا، ٹیلی فون کسی کو ابھی تک نہیں کیا، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، یہ کیونکہ چین گوئیاں ہو رہی ہیں، ابھی تک کسی کو مولانا صاحب کو فون کیا ہے نہیں، زرداری صاحب سے رابطہ ہوا نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے جو تھے غلام محمد بلور صاحب وہ خود چل کر گئے تھے، ملاقات کر کے بہت اچھا جسر دیا انہوں نے۔ میاں نواز شریف صاحب نے خود کسی کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، کسی کے ساتھ کوئی بات کی، جواب ہے نہیں، ابھی تک نہیں۔ تو اس پر دو چیزیں ہیں، جو تجزیہ میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میری بات ہوئی ہے جے وائی میں میری بات ہوئی، تو وہ اور ایون پیپلز پارٹی کے دوست وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میاں نواز شریف صاحب تازہ آئے ہیں، ابھی ان کے مقدمات، ابھی ان کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، ابھی ان کی ضمانت پکی نہیں ہوئی، ابھی ظاہر کل پھر انہوں نے عدالت میں جانا ہے، تو مصروف ہوں گے اپنے وکیلوں میں، اپنی پارٹی میں، اپنی پارٹی کے اندر ان کے بہت زیادہ معاملات آگے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے، تو ذرا سیٹل ہو جائیں گے تو رابطہ کر لیں گے، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر جو مسلم لیگ نون کے قریب ہیں، جے یو آئی، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ میاں صاحب ان سارے قانونی معاملات سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے۔ پھر مولانا صاحب اپنی حکمت عملی، مولانا صاحب نے آصف زرداری کے ساتھ ان کا یارانہ ہے، کبھی خراب نہیں ہوا۔ ہاں، بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے ذرا تلخیاں ضرور ہوتی ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس طرح ان کی ہر بات کو، مولانا صاحب کی ہر بات کو اس طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتے، آرگومنٹ کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن میٹنگوں میں بلاول بھٹو بیٹھے ہوتے ہیں ان میٹنگوں میں پھر وہ جو پی ڈی ایم کی میٹنگ تھیں یا پی ڈی ایم میں ہی اتحادی تھے، تو ان میں پھر فائنلی فیصلہ وہی ہوتا تھا جو بلاول بھٹو زرداری کرتے تھے، پھر نہیں ہوا تھا تو اتحاد ٹوٹ گیا تھا، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تھی۔ تو وہاں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات، اور آصف زرداری صاحب نے رازداری کی ایک بات بتائی تھی، وہ امانت ہے کہ بلاول کی وجہ سے کام خراب ہو گیا تھا، وہ جیل چلے گئے تھے، تو بہرحال وہ ایک رازداری کی بات ہے، وہ مجھے کرنا مناسب نہیں لگتا۔ تو مولانا صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ایک پرسنلٹی کلیش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے کل کا، یار وہ اب میں مولانا فضل الرحمان اگر وہ بے نظیر کا بیٹا ہے تو میں بھی مفتی محمود کا بیٹا ہوں،
میں نے تو جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، میں اور بات ٹھیک ہے مولانا صاحب کی، مولانا صاحب بہت سینئر سیاستدان ہیں، لیکن ذہانت اور تدبر کے حوالے سے بلاول بھٹو کسی سے کم نہیں ہے۔ ہاں عمر کے تقاضا، عمر کا دید لحاظ، احترام، وہ ہم نے ضرور دیکھا ہے بلاول بھٹو ہر کسی کا کرتے، اگر مجھ سے ملتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں، وہ اپنے سے چھوٹے اپنے سے بڑے سے احترام اور پیار سے ملتے ہیں، یعنی ان کے ملنے میں کہیں بیزاری آپ کو نظر نہیں آتی ہوگی۔ تو لیکن بہرحال تو وہ ایک ایشو ہے ان کا۔ تو زرداری صاحب کے ساتھ یاری ہے مولانا صاحب کی، تو وہاں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اور زرداری صاحب کو ضرورت بھی ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ 2-3 دن پہلے آصف زرداری صاحب چل کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کرنے، اور تعزیت کے بعد معاملات مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں دونوں نے ایک آگے چلے ذرا میاں صاحب فارغ ہو جائے، دیکھتے ہیں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر لیتے ہیں، مطلب جوڑ توڑ جو بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہاں وہاں پر کہتے ہیں کہ جی نون لیگ والے کوئی نہیں گئے مولانا صاحب کی طرف تعزیت کے لیے، نون لیگ والے ظاہر ہے مصروف ہوں گے سارے جلسے جلسے میں، لیکن یہ چیزیں اب یہی کچھ دیگر اتحادی ایم کیو ایم والے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کریں گے، کیونکہ سب کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سمپل میجورٹی نہیں لے سکیں گے، ان کو اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی، اور میاں نواز شریف صاحب سمپل میجورٹی سے کم پر مان نہیں رہے تھے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 11 مئی 2013 کے جو انتخابات تھے، اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنے ماڈل ٹاؤن والے گھر کی چھت پر چڑھ کر جو وکٹری اسپیچ کی تھی، جس کو تو کئی معنی پہنائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہاں لیکن الیکشن ہو چکا تھا تو اس کے بعد اس کا ذرا بنتا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھانا تو بنتے ہیں، لیکن بہرحال تو رزلٹ آ چکے ہوئے تھے، تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ مجھے سمپل میجورٹی نہیں، مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اور اب جب آئے ہیں نواز شریف صاحب، تو جہاں مطلب میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ہے پرویز رشید صاحب کی، پرویز رشید صاحب جیسے ووکل بلنٹ آدمی، ان سے صاحب ہی پوچھ رہے ہیں کہ جی فیض حمید کا احتساب ہوگا، وہ چپ کر کے ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ خاموش ہو کر جا رہے ہیں۔ اچھا وہ پوچھتے ہیں کہ جی آئین کدھر گیا، تو پرویز رشید صاحب کہتے ہیں جی آئین اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اسی طرح پروفیسر احسن اقبال صاحب، ان سے باتیں پوچھی جاتی ہیں، وہ جواب نہیں دیتے۔ ایک ہوتا نا ایک پراپر ایک منہ پھیر لیا گیا ہے، وہ ڈیمانڈ مسلم لیگ نون کی یا وہ اسٹانس مسلم لیگ نون کا کہ مٹی نہ پاؤ، مٹی اگر پائیں گے، اور ان کو جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے سارا کچھ کیا، اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کو اگر ہم نے بخش دیا، تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر فیض حمید، پھر باجوہ، پھر ثاقب نثار، پھر عظمت سعید، پھر کھوسا، یہ سارے، لیکن کسی کا نام نہیں لے رہے۔ تو انہوں نے کیوں یہ کیا؟ ادھر سے نواز شریف صاحب کے مقدمات ظاہر ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مطلب نگران حکومت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھتی ہے۔ میں یہ تو ظاہر ہے قانون میں ہے کہ حکومت کوئی کسی کی سزا معطل کر سکتی ہوگا قانون میں، لیکن نگران حکومت کا پروریگیٹو نہیں ہے۔ میں اس پر کسی سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے، اور ڈے ٹو ڈے افیئر، تنخواہیں دیکھنا، یہ کرنا، امن و امان کی صورتحال دیکھنا ہے، بس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نگران حکومت بیٹھ کر کہے کہ جی اس کی سزا معاف کر دو، اس کی اور وہ بندہ سیاسی جماعت جس کے اوپر یہ تہمت لگا رہے ہوں اپنے مخالفین کہ یہ جی اب نیا لاڈلا ہے، وسن مرزا کہتے ہیں جی عمران خان پلس ہیں یہ، تو یہ جو کچھ نواز شریف صاحب برداشت کر رہے ہیں کیوں، یا جو نواز شریف صاحب کو یہ مل رہا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے احتساب وغیرہ کو سائڈ پہ کرتے، اب ہم دیکھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو پہلے آگ بجھاتے ہیں، یہ آگ تو تب بھی لگی تھی، دہشت گردی بھی تھی، سب کچھ تھا 2013 کی حکومت کے بعد، لیکن تب تو مشرف کے خلاف ہو گیا نا، اور اکیلے مشرف کو بنایا تھا، حالانکہ اس افتخار چودھری بھی برابر کے شریک تھے، لیکن خیر۔ تو نواز شریف صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے، یہ سب کچھ ماننے کے بعد نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے
سمپل میجورٹی سے کم کچھ نہیں چاہیے، 2/3 ایبسولوٹ، اور اگر بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو سمپل میجورٹی۔ میں کسی کو اتحاد میں رکھنا نہیں چاہتا، دیٹس وائی جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ میاں صاحب کیا کریں گے، سمپل میجورٹی سے کم پہ بات نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا تھا پچھلے دنوں کہ جی آصف زرداری سے توبہ میری بعد میں کبھی زندگی میں اتحاد نہیں کروں گا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت مشکل اتحادی ہے، جونیئر، سینئر ہو تو وہ پھر وہ سارا سینئر کو دینا پڑتا ہے نا بڑی پارٹی کے طور پر، لیکن اگر وہ چھوٹی پارٹی کے طور پر اتحادی ہو تو وہ بہت زیادہ مشکل پارٹی ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا خیال ہے۔ تو میں ان کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا فیوچر میں۔ MQM اور JUI ان کے متعلق بھی ان کی اپنی ذاتی محفلوں میں یہی ہے، تو لیکن لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کم از کم سادہ اکثریت چاہیے، واضح اکثریت چاہیے، یا 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر 2/3 میجورٹی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو واضح کر دیں، واضح اکثریت دے دیں۔ واضح اکثریت آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کم از کم سادہ اکثریت دے دیں، تاکہ مجھے یہ اتحادیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے نہ پڑے۔ ذہن میں رکھیں کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کی بھی بات یہی ہوتی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یار یہ کیا مجھے دے دیا، مجھے سادہ اکثریت دے دیتے نا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی کہ 6 ماہ کے اندر اندر مجھے اسمبلی توڑنی چاہیے تھی، میں نے نہیں توڑی۔ تو نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کے تجربے اور شہباز شریف صاحب کا جو تجربہ وہ خود کہہ رہے ہیں وہ، اور پھر وہ جو اپنا ایجنڈا جو چاہتے ہیں کہ جی میں ایجنڈا آپ کو پاکستان یوں ٹھیک کر دوں گا، تو اس کے لیے انہوں نے ان کی ساری شرائط مان کر اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی اپنے لیے جو شرط، مقدمے بالکل منٹوں میں سارے ختم ہو جائیں، بری ہو جاؤں، اور پھر یہ کہ مجھے کسی اتحادی کی ضرورت نہ پنجاب میں پڑے اور نہ مرکز میں پڑے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے ڈیمانڈ پوری تو بہتر ہوگا ملک کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی سادہ اکثریت کے ساتھ آئے، سارا بوجھ اس کے اوپر ہو، سارا کریڈٹ اس کا ہو۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ایون نون لیگ نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا، باقی اور کہاں لیتے؟ نون لیگ کہتی رہی کہ ہماری حکومت نہیں ہے، تو باقی پھر اتحادی حکومتیں، اتحادی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بعد میں حکومت جانے کے بعد کرتے رہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی ایک کے پاس میجورٹی ہو، وہ حکومت بنائے اور لوگ اس سے حساب لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔